अस्सलाम वालेकुम। मशरिक डिजिटल के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं युसरा शाहिद। हम शामिल करेंगे अपने न्यूज़ बुलेटिन में लाहौर समेत पाकिस्तान भर से खबरें और रिपोर्ट्स। देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। शादी खत्म ना भी हो तो बीवी हक महर की हकदार है, लाहौर हाई कोर्ट ने अहम फैसला जारी कर दिया। मुल्क भर में आज से मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। गुरुद्वारा बाबे दी बेड़ी सियालकोट में गुरु नानक की आमद का सालाना त्योहार इख्तिताम पजीर। सूबाई वजीर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा ने खुसूसी शिरकत की। लोधरा में यौम पाकिस्तान के मौके पर तकरीब। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लियाकत अली गिलानी ने डीसी ऑफिस में परचम कुशाई की। शाहीन प्रेस क्लब फरूका में ईद मिलन पार्टी। यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब मुनक्किद। वजीराबाद से गैर कानूनी मुकीम 16 अफगानियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान मसीहा मिलर पार्टी ने हुकूमत को एहतजाज की वार्निंग दे दी। पाक पतन में रिक्शा और ट्रैक्टर के दरमियान खौफनाक तसादुम, बची जहां बाग, 8 अफराद जख्मी। इंजरी के बायस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट सिफान हसन लंदन मैराथन से दस्तबरदार हो गई। अदाकारा हानिया आमिर ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर से बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी। अब बढ़ते हैं इन खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक। आप भी उन हजारों लोगों में शामिल हैं जो बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में हैं, लेकिन परेशान हैं कि कौन सा है दुरुस्त रास्ता, किसका इंतखाब किया जाए। क्या आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं या बिजनेस इमिग्रेशन का ख्वाब देखते हैं, परमानेंट सेटलमेंट सोच रहे हैं या विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन परेशान हैं कि एतमाद किस पर करें, क्योंकि हर तरफ है गलत मालूमात और कुछ पता नहीं कि कौन है आपके मुस्तकबिल के साथ ईमानदार। इसी कंफ्यूजन, बेयकीनी और अंधेरे को खत्म करने के लिए मशरक डिजिटल ला रहा है आपके लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम जिसका नाम है मेरा मुस्तकबिल। नाज़रीन, ये कोई आम प्रोग्राम नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म है रहनुमाई का और बनेगा एतमाद की पहचान। ये होगा आपके मुस्तकबिल की तरफ दुरुस्त सिमत मुतय्यन करने के लिए आपका बाएतमाद साथी। प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में माहिर कंसल्टेंट करेंगे आपकी करियर काउंसलिंग ताकि आपका मुस्तकबिल सही चुना जाए। आप जान सकेंगे बैरून मुल्क तालीम के हकीकी मौके, स्किल्ड इमिग्रेशन के असल ज़ाब्ते, बिजनेस इमिग्रेशन के कानूनी रास्ते और विजिट वीजा के दुरुस्त और महफूज तरीके। चाहे आप जाना चाहते हो यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा या शेंजन के किसी भी मुल्क में। इस प्रोग्राम में शामिल होंगी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां और हम आपको बताएंगे एडमिशन के बारे में मालूमात, एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, बैंक स्टेटमेंट की अहमियत क्या है, मनी ट्रेल क्या है, एसओपी किस तरह से लिखी जाए, और हम करवाएंगे आपका एडमिशन और वीजा प्रोसेस 21 साला तजर्बाकार करियर एडवाइजर की ज़रिए निगरानी अपनी फॉरेन क्वालिफाइड टीम के जरिए। कोई झूठे वादे नहीं और ना ही ख्वाब बेचने वाली बातें, बल्कि हकीकत, शफाफियत और जिम्मेदाराना मुशावरत। याद रखें, गलत फैसला करने से पहले सुने, समझें और फिर उठाएं मेरा मुस्तकबिल के साथ अपना कदम। ये सब कुछ देखना ना भूलिएगा प्रोग्राम मेरा मुस्तकबिल में हर जुमा की रात 8 बजे सिर्फ मशरक डिजिटल पर। वेलकम बैक टू मशरिक डिजिटल बुलेटिन में शामिल करेंगे अब तक की सबसे अहम खबर। लाहौर हाई कोर्ट ने बीवी को हक महर देने से मुतल्लिक अहम फैसला जारी कर दिया। जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा ने फातिमा बीवी की दरख्वास्त पर समाअत के बाद 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी करते हुए करार दिया है कि निकाह नामे में हक महर की अदायगी का वक्त दर्ज न होने की सूरत में बीवी के मांगने पर शौहर महर की रकम अदा करने का पाबंद होगा। दरख्वास्त गुजार ने शौहर से नान नफका, जहेज और 5 तोला सोने के महर की वसूली का दावा किया था, जिस पर फैमिली कोर्ट ने 5000 माहाना खर्च और महर का हुक्म दिया, लेकिन जहेज का दावा मुस्तरद कर दिया। बादशाह फ्रेकेन ने ट्रायल कोर्ट से रुजू कर लिया। ट्रायल कोर्ट ने खर्च बरकरार रखा और जहेज के एवज 2.5 लाख रुपए देने का हुक्म दिया, ताहम महर का दावा खत्म कर दिया। बादशाह दरख्वास्त गुजार ने इस फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महर से मुतल्लिक फैसला गलत है और इनका हक मारा गया है। अदालत ने दरख्वास्त जिज़वी तौर पर मंजूर करते हुए एपलेट कोर्ट का महर के मामले में फैसला गलत करार दिया और फैमिली कोर्ट का महर वाला फैसला बहाल कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया कि मियां बीवी की शादी खत्म ना भी हो तो बीवी हक महर की हकदार है। अदालत ने जहेज का फैसला भी बरकरार रखा। मुल्क भर में आज से मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने आज से 30 मार्च तक मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज हवाओं और आंधी के साथ तेज बारिश की पेशगोई कर दी, जबकि चंद मकामात पर सालाबारी का भी इम्कान है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक एक मगरबी हवाओं का सिलसिला 24 मार्च की रात के दौरान बलोचिस्तान के जनूबी मगरबी इलाकों में दाखिल होगा, जो 27 मार्च की रात से शिद्दत इख्तियार कर सकता है और यह सिलसिला 31 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान है। सिस्टम के ज़ेर असर बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध में आंधी और गर्ज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
29 سے 30 مارچ کے دوران اکثر مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر تیز یا موسلادھار بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ اس دوران چند مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ گردوارہ بابے دی بیڑی سیالکوٹ میں گرو نانک کی آمد کا سالانہ تہوار اختتام پذیر۔ صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑہ اور سردار جسکرن سنگھ نے خصوصی شرکت کی۔ سکھ برادری کے مقامی و غیر ملکی یاتریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ سیالکوٹ سے رانا سلیم کی رپورٹ کے مطابق گردوارہ بابے دی بیڑی میں بابا گرو نانک جی کی آمد کی یاد میں سالانہ 3 روزہ مذہبی رسومات کی اختتامی تقریب عقیدت و احترام کے ساتھ منعقد کی گئی۔ صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان ہمیشہ امن، رواداری اور بین المذاہب ہم آہنگی کا داعی رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں اقلیتوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں اور ان کی مذہبی و سماجی حقوق کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا کہ گردوارہ باولی صاحب سیالکوٹ اور گردوارہ فتح بھنڈر ڈسکا کی بحالی اور تزئین و آرائش کا کام بھی جلد شروع کیا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی، ترقی، خوشحالی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ لودھرا میں یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لیاقت علی گیلانی نے ڈی سی آفس میں پرچم کشائی کی۔ پولیس اور سول ڈیفنس کے چاقو چوبند دستوں نے سلامی پیش کی۔ مشرق ڈیجیٹل کے جلیل الرحمان کے مطابق یوم پاکستان پر منعقدہ تقریب میں شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا گیا اور ملکی سالمیت، ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر لودھرا کا کہنا تھا، یوم پاکستان تجدید عہد کا دن ہے۔ وطن عزیز کی سلامتی، استحکام کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ ساہیوال سرگودا سے مشرق ڈیجیٹل کے نوید اسلم مغل کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں شاہین پریس کلب فروقہ میں عید ملن پارٹی اور یوم پاکستان کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت صدر رانا شاہد علی نے کی۔ تقریب میں سینئر صحافی سید نجف علی رضا شیرازی، جنرل سیکرٹری نوید اسلم مغل، یونین آف جرنلسٹ دستور ساہیوال کے جنرل سیکرٹری رانا گلزار احمد راجپوت، رانا شاہد اقبال، رانا ابو سفیان، رانا اسلم فاروقی، حاجی رب نواز کھرل و دیگر صحافیوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر رانا شاہد علی صدر پریس کلب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دن ہم ان عظیم اسلاف کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی بصیرت سے ہمیں غلامی کی زنجیروں سے نکالا۔ قرارداد پاکستان کی گونج آج بھی ہمارے دلوں میں اس عہد کی یاد دلاتی ہے کہ ہم نے اس ملک کو ترقی کی بلندیوں تک پہنچانا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام عید ملن پارٹی اور قرارداد پاکستان ڈے کے موقع پر پروکار تقریب جامعہ مسجد والدین کریمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ پاکستان حضرت مولانا عبدالرشید حجازی نے کی۔ مامو کاندن سے حافظ محسن کے مطابق تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل اور جمعیت علماء امن مامو کاندن کے مشترکہ پلیٹ فارم کے ذریعے منعقدہ تقریب کے شرکاء سے مولانا عبدالرشید حجازی، مولانا محمد اشرف محمدی، عبدالستار کیسر، مولانا علی نواز کاٹیا و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ دن دور نہیں جب دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ شرکاء کی جانب سے ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملے کی بھی بھرپور مذمت کی گئی۔ تقریب میں صحافیوں سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں پاکستان اور امت مسلمہ کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گئی۔ سیالکوٹ ڈی سی کمپلیکس میں یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کا انعقاد۔ ڈپٹی کمشنر صبا اصغر علی اور ڈی پی او کیپٹن ریٹائرڈ دوست محمد نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو عباس ذوالقرنین، اسسٹنٹ کمشنر سیالکوٹ صفدر شبیر، ضلعی افسران، علماء، تاجر برادری، طلبہ اور زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شریک ہوئے۔ یوم پاکستان کے حوالے سے ضلع کی مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر کمپلیکس سیالکوٹ میں سادگی کے ساتھ مگر پروکار انداز میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز پرچم کشائی سے ہوا، جس کے بعد قومی ترانہ پیش کیا گیا۔ اس موقع پر فضائے پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پنجاب پولیس، ریسکیو 1122 اور شہری دفاع کے دستوں نے سلامی پیش کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے کہا کہ یوم پاکستان تجدید عہد کا دن ہے کہ ملک کے دفاع پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وطن عزیز کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ تقریب کے اختتام پر شرکاء کی جانب سے ملکی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ مشرق ڈیجیٹل کے شیخ محمد علی کی رپورٹ کے مطابق فورٹ جہانگیر سے افغانیوں کو ایک بھٹا خرچ سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد میں مرد و خواتین اور 7 بچوں سمیت 16 افراد شامل ہیں۔ گرفتار افراد کا تعلق افغانستان کے علاقہ جلال آباد سے بتایا جاتا ہے۔ گرفتار افراد کے پاس سے شناختی کارڈ بھی برآمد نہیں ہوئے۔ گرفتار افراد میں 80 سالہ صاحبزادہ، 26 سالہ لطیف زادہ اور 45 سالہ استہ زوجہ فاروق شامل ہیں۔ گرفتار افراد میں 3 ماہ کا عمر ولد اجمل بھی شامل ہے۔ تمام افغانیوں کو تھانہ علی پور جٹھا منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب بڑھتے ہیں ایک وقفے کی طرف، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔ آپ کا شہر
آپ کے مسائل اب ہوں گے سب کے سامنے، خاموشی ٹوٹے گی، مسائل بولیں گے، آئیں بات کریں، پانی، بجلی، سڑک صفائی اور عوامی مشکلات پر ایک ایسا پروگرام جہاں آواز بنے گی طاقت۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام مسئلہ کیا ہے، ہر اتوار رات 7 بجے صرف مشرق ڈیجیٹل پر۔ ویلکم بیک ٹو مشرق ڈیجیٹل۔ عید کے موقع پر نارنگ منڈی کے نواحی گاؤں میں نواز بٹ فوجی میموریل کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب کی روایت اور ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے نوجوان کھلاڑیوں نے خوب داؤ پیچ لڑائے۔ جیتنے والی ٹیم اور رنر اپ کو ٹرافی اور نقدی انعامات دیے گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے محمد صاحب میو کے مطابق جیتو گالا کبڈی کلب اور آزاد کبڈی کلب قلعہ کالر والا کے درمیان کانٹے دار مقابلہ ہوا، جس میں کھلاڑیوں نے خوبصورت کھیل پیش کیا۔ پنجاب کی ثقافت اور قدیمی کھیل کو زندہ رکھنے کے لیے نارنگ منڈی کے کبڈی پلیئرز نے اس کبڈی میچ کا انعقاد کیا، جس میں اہل علاقہ نے ان کی اس کاوش کو سراہتے ہوئے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری لاہور ڈویژن ریاض علی قریشی اور کیپٹن ریٹائرڈ راشد سندھو نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ چنیوٹ سے مشرق ڈیجیٹل کے کاشف سرور کی رپورٹ بلیٹن میں شامل کرتے ہیں، جہاں ستھرا پنجاب میں مبینہ طور پر کرپشن کا انکشاف ہوا ہے۔ کرپٹ مافیا نے وزیر اعلیٰ کے ستھرا پنجاب ویژن کو چنیوٹ میں ستھری کرپشن کے ذریعے پورا کرنے کے لیے طریقہ کار اپنا لیا۔ کرپٹ مافیا نے مبینہ طور پر کوڑے کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا کر 2 نمبری شروع کر دی اور کوڑے کا وزن پورا نہ ہونے پر قریب آبادی سے ٹرالیوں میں مٹی لوڈ کر کے کوڑے میں شامل کرنا شروع کر دی۔ کوڑے میں مٹی شامل کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، شہریوں نے انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ضلع وہاڑی میں سنگین حادثات اور قیمتی جانوں کے ضیاع کے پیش نظر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ملسی سے سید قصور حسین کی رپورٹ کے مطابق ڈی پی او تصور اقبال کی ہدایت پر پنجاب پولیس، ٹریفک پولیس اور پیٹرولنگ پولیس نے ون ویلنگ، تیز رفتاری، بغیر ہیلمٹ، کم عمر ڈرائیونگ اور ون وے کی خلاف ورزی سمیت ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ ڈی پی او وہاڑی تصور اقبال نے شہریوں سے اپیل کی کہ جرمانوں، سزاؤں سے بچنے اور حادثات کی روک تھام کے لیے روڈ سیفٹی قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق کی بحالی اور اسلام آباد کی مسیح آبادی کو مالکانہ حقوق دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے پاکستان مسیح ملت پارٹی نے حکومت کو احتجاج کی وارننگ دے دی۔ پاکستان مسیح ملت پارٹی کے سربراہ اسلم پرویز سہوترا نے پریس کانفرنس میں کہا کہ اقلیتوں سے نمائندگی کا حق چھینا گیا، فوری بحال کیا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد کی مسیح آبادیوں کو بے دخل کرنے کا منصوبہ ترک کر کے مالکانہ حقوق دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ بصورت دیگر احتجاج کیا جائے گا۔ عید الفطر کے تیسرے دن چنیوٹ کے علاقے دلخوشاب، بابو رائے کوٹ، محمد یار کے سماجی کارکنان، درد دل رکھنے والے لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کی یاد میں ایک پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ سماجی کارکن حاجی محمد یامین کے فارم ہاؤس پر پروقار تقریب میں جن لوگوں نے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے جدوجہد کی اور وہ دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے فاتح خوانی کی گئی اور خراج تحسین بھی پیش کیا گیا۔ تقریب میں شکور آباد، دلخوشاب، بابو رائے کوٹ، محمد یار سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ستھرا پنجاب ورکرز کی ملسی میں شاندار کارکردگی پر مٹھائی تقسیم۔ عید پر شہر کو خوبصورت بنانے میں اہم کردار۔ شہر میں عید الفطر کے موقع پر صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کے بہترین انتظامات پر ستھرا پنجاب کے ورکروں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے سٹی زون 1 میں سپروائزر محمد فیصل مدنی اور محمد عمران، محمد ثقلین حیدر، محمد منور، کیسر مسیح، محمد ایاز اور دیگر نے ورکروں میں مٹھائی تقسیم کی۔ پاک پتن میں رکشہ اور ٹریکٹر کے درمیان خوفناک تصادم، 6 سالہ بچی جاں باک، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ مشرق ڈیجیٹل کے عمران صاحب کے مطابق پاک پتن کے علاقے سکندر چوک میں رکشہ اور ٹریکٹر کے درمیان شدید تصادم کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے افراد متاثر ہوئے۔ حادثے میں 6 سالہ بچی موقع پر جاں باک ہو گئی، جبکہ 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کا تعلق نواحی گاؤں 3 ایس پی سے ہے، جنہیں فوری طور پر طبی امداد فراہم کر کے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق حادثہ ٹریکٹر ڈرائیور کی غفلت کے باعث پیش آیا۔ پولیس چوکی سکندر چوک نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ چونگ پولیس کی کارروائی، پیٹرول پمپ وارداتوں میں ملوث گروہ گرفتار کر لیا۔ نشتر ٹاؤن سے محمد شاہ زیب کے مطابق ایس ایچ او چونگ فہیم امداد نے ٹیم کے ہمراہ گرین 42 کے علاقے میں چھاپہ مار کر 3 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان پیٹرول پمپ عملے کو یرغمال بنا کر لوٹ مار کرتے تھے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں بھی ان کی وارداتیں ریکارڈ ہیں۔ گرفتار ملزمان کی شناخت علی رضا، ساجد علی اور محمد طیب کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس نے ملزمان کے قبضے سے موبائل فون، نقدی، موٹر سائیکل اور 3 پستول برآمد کر لیے، جبکہ مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ملزمان نے درجن سے زائد پیٹرول پمپس پر وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ سیفان حسن لندن میراتھن سے دستبردار ہو گئیں۔ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ایتھلیٹ سیفان حسن آئندہ ماہ منعقد ہونے والی لندن میراتھن سے انجری کے باعث دستبردار ہو گئی ہیں۔ سیفان حسن تقریباً 6 ہفتے قبل ٹریننگ کے دوران زخمی ہو گئی تھیں، جس کے بعد طبی ماہرین نے انہیں مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ انجری سے مکمل صحتیاب نہ ہونے کے باعث انہوں نے میراتھن میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہانیہ عامر نے باکسنگ سیکھنا شروع کر دی۔
WBO ورلڈ باکسنگ چیمپئن عثمان وزیر اداکارہ کو باکسنگ کی تربیت فراہم کر رہے ہیں۔ نجی ٹی وی پروگرام کے دوران عثمان وزیر نے بتایا کہ ہانیہ عامر اس وقت باقاعدہ ٹریننگ لے رہے ہیں اور باکسنگ میں غیر معمولی دلچسپی اور صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ باکسنگ چیمپئن عثمان وزیر نے کہا کہ ہانیہ عامر ایک ماہر فائٹر ہیں اور جلد ہی مقابلے میں حصہ لینے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے مشرق ڈیجیٹل۔